आप देख रहे हैं आजाद वर्ल्ड इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 16 फरवरी 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से कुछ चुनिंदा खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे गजा में जंग वापस शुरू होने के इम्कान, हमास के 3 स्टाफ मेंबर्स की इजरायली एयर स्ट्राइक में मौत, नेतन्याहू ने सीज फायर के दूसरे फेज की बातचीत टाली, पहले फेज की शर्तों से भी मुकरा। नेतन्याहू ने ले लिए अपने होस्टेज, लेकिन हैवी मशीन्स और मोबाइल होम की गजा में एंट्री पर लगा दी पाबंदी। पहला फेज आगे खींचने का खतरनाक प्लान। अमेरिका के खतरनाक बमों की खेप पहुंची इजराइल। जंग बंद करवाने की बात कहकर गद्दी पाने वाले ट्रंप ने भेजे 900 किलो के सैकड़ों बम। लेबनान में भी इजरायली एयर स्ट्राइक से 3 की मौत। उधर हिजबुल्लाह ने क्यों कहा ईरान हमारा भाई है। और कुर्स्क रीजन में आगे बढ़ी रूसी फौज, सैकड़ों यूक्रेनी फौजियों को मारने का दावा। चलिए कट टू कट खबरों की करते हैं शुरुआत। गजा में जंग वापस शुरू होने के कई इशारे मिल रहे हैं और इन्हें हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये इशारे बेहद खतरनाक हैं। पहला इशारा समझ लीजिए। फेज 1 के 16वें दिन पर मौजूदा डील के दूसरे मरहले यानी कि दूसरे फेज की शुरुआत होने वाली थी, मगर ये मुकम्मल तौर पर अब रुक गई है और बहुत ज्यादा वजहें बताई नहीं गई। एक बड़ा सबब डोनाल्ड ट्रंप का ये प्लान माना जा रहा है कि अमेरिका गजा का कंट्रोल अपने हाथों में ले ले और फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती जॉर्डन, मिस्र या किसी भी अरब ममालिक में धकेल दे। ये तजवीज़ जॉर्डन, मिस्र और पूरे इलाके के तमाम ममालिक ने सख्ती से रद्द कर दी है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू फेज 1 को जितना हो सके लंबा करने की कोशिश कर रहा है ताकि सभी इजरायली होस्टेजेस को छुड़ा सके, बगैर इस बात का वादा किए और गारंटी दिए कि गजा में कत्लेआम रोका जाएगा, जेनोसाइड रोका जाएगा, जंग मुकम्मल तौर पर रोकी जाएगी। वो वादा नहीं करना चाहता, सिर्फ अपने हॉस्टेज वापस चाहता है। अमेरिका को देखो, सिर्फ हॉस्टेज की बात करते हैं। इसीलिए फेज 1 को आगे खींचने की, जबकि मुकम्मल हो गया या हो रहा है, सेकंड फेज की शुरुआत होनी थी, मंडे को बातचीत होनी थी, लेकिन नहीं। फेज 2 के लिए जो मुज़ाकरात होने थे वो अब तक मुकम्मल तौर पर रुके हुए हैं, जो एक बड़ा खतरा है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि फेज 1 के मुकम्मल होने पर अब नेतन्याहू करना क्या चाहता है, क्योंकि फेज 2 तो शुरू नहीं हो रहा, बातचीत तो हो नहीं रही। सोचिएगा। अब जंग शुरू होने का दूसरा इशारा समझिए इस दूसरी खबर में। गजा के शहर रफा में इजरायली फौज के एक हवाई हमले में 3 फलस्तीनी पुलिस अफसरों की मौत हो गई। जब वो मदद तकसीम यानी एड को तकसीम कर रहे थे, उस वक्त अमनो अमान को कायम रखने की वो कोशिश कर रहे थे, उस वक्त इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी। ये वाकया सीज फायर मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। जाहिर सी बात है कि इन्हें गजा का निज़ाम संभालने वाले हमास ने ही अपॉइंट किया था। ये जो तीनों मारे गए हैं, ये वो काम कर रहे थे। इन पर हमला सीधा मतलब हमास पर हमला। पुलिस वाले थे तो उनके पास बंदूकें भी होंगी, ऐसा तो है नहीं कि गन्ने चूसने के लिए खड़े हुए होंगे। इसराइल का कहना है कि ये हमास के फाइटर्स थे जिनके पास बंदूकें थीं, इसलिए हमने उनके ऊपर हमला किया। अच्छा, थे तो क्या? सीज फायर चल रहा है, वो तो तुम्हारे होस्टेज लाते हैं तो तुम्हारी गनों के साथ आते हैं, तब क्यों नहीं हमला करते? यानी यहां से ये साफ होता है कि अब सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह गया है और अब इसराइल हमास के फाइटर्स के ऊपर या हथियार ले जा रहे किसी भी शख्स के ऊपर खुलेआम हमला करेगा। वैसे उसे इन सब बहानों की जरूरत भी नहीं, जिस पे करना चाहे करते। यानी हमास को सीधा पैगाम दिया गया है कि अंडरग्राउंड हो जाओ और गजा के निजाम से हाथ खींच लो, जंग वापस शुरू हो सकती है। अब इसकी तीसरी वजह इस तीसरी खबर में आपको मिल जाएगी। इस्राएली डिफेंस मिनिस्ट्री ने इतवार के दिन ऐलान किया कि इसराइल को अमेरिका से नए MK-84 हैवी बॉम्ब्स की शिपमेंट मिल गई है। जहाज पहुंच गया जी, आ गए, बड़े बड़े कंटेनर्स आ गए। ये 2000 LB यानी कि 900 किलो के जनरल पर्पस एयरक्राफ्ट बम हैं जो जहाज से गिराए जाते हैं, जो शनिचर की रात को इसराइल के कब्जे वाले अशदोद पोर्ट पर डॉक हुए थे। ये बॉम्ब्स पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक दिए थे, फिर ट्रंप बन गया 20 तारीख को राष्ट्रपति, सदर बन गया अमेरिका का। 25 जनवरी को उसने, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी शिपमेंट्स दोबारा शुरू कर दी। आए थे वादा करके जंग रुकवाएंगे, लेकिन जंग के साजो सामान और सबसे खतरनाक साजो सामान रिलीज कर दिए। मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल की जंग के आगाज से अब तक इसराइल को 76,000 टन से ज्यादा का गोला बारूद मिल चुका है, जो 687 हवाई और 129 समुद्री शिपमेंट्स के जरिए
پہنچایا گیا ہے۔ تو کیا اب غزہ پر واپس ان بموں سے حملہ کر کے بڑی تباہی مچانے کی تیاری چل رہی ہے؟ اور کیا تباہی مچائی جائے گی تباہ خیز جگہ پر؟ یا سب کو سپاٹ کرنا ہے تاکہ ٹرمپ کا ریویرا بن سکے؟ 900 کلو کا بم کتنی عمارتوں کو ایک ساتھ تباہ کر سکتا ہے، یہ ہم غزہ میں دیکھ چکے ہیں۔ خدا نہ کرے ہمیں واپس وہ سب دیکھنا پڑے۔ اب جنگ شروع ہو سکنے کی چوتھی وجہ اس خبر نمبر 4 میں سمجھیے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے غزہ میں موبائل ہومز، وہ جو ہوتے ہیں نا پورٹیبل ٹائپ، اٹھا کے کہیں سے کہیں بھی پہنچا دو، نارتھ سے ساؤتھ میں کہیں بھی، موبائل ہومز اور ہیوی مشینری کی داخل ہونے پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے نیتن یاہو نے۔ یہ تو شرط تھی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق پرائم منسٹر کی سربراہی میں جو سیکیورٹی کنسلٹیشن بیٹھک ہوئی، اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ کیراونز یا کارواں جو آ رہے ہیں ان کے مسئلے پر آنے والے دنوں میں گفتگو ہوگی، ابھی فی الحال ہولڈ کر دو، نہیں آئیں گے آگے، غزہ میں نہیں گھسیں گے۔ یہ فیصلہ اس وقت آیا ہے جب سیز فائر ایگریمنٹ کے تحت غزہ میں ضروری سہولیات پہنچانے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ان وعدوں میں یہ ہیوی مشینریز اور موبائل پورٹیبلز یا موبائل ہومز بھی شامل تھے۔ غزہ میڈیا آفس نے اسرائیل کی طرف سے موبائل ہومز اور ہیوی ایکوپمنٹس کو انکلیو میں یعنی غزہ پٹی میں داخل ہونے سے روکنے پر شدید تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ صاف طور پر اپنے ان وعدوں اور ذمہ داریوں سے مکر جانا ہے جو سیز فائر ایگریمنٹ کے تحت کیے گئے تھے اسرائیل کی طرف سے۔ ایسا کوئی سگا نہیں جسے اس نے ٹھگا نہیں۔ غزہ میڈیا آفس کے ایک بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کھلے طور پر اس اگریمنٹ کو توڑنے کا اظہار ہے۔ بیان میں یہ بھی یاد دلایا گیا کہ فلسطینی گروپس نے اپنے وعدوں پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن صرف اس صورت میں جب تک اسرائیل سیز فائر کی عزت کرے اور اسرائیل بھی ان تمام شرائط پر عمل کرتا رہے، صرف تب تک۔ یعنی اگر اسرائیل مکرا تو حماس بھی پیچھے ہٹے گا، حماس بھی کچھ کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ جنگ ہی ہوگی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کا یہ قدم پوری دنیا کو یہ دکھاتا ہے کہ اصل رکاوٹ کون ڈال رہا ہے۔ گارنٹر میڈیٹرز کو فوراً مداخلت کرنی چاہیے، غزہ کی اتھارٹیز کی طرف سے کہا گیا کہ مداخلت کے علاوہ اسرائیل پر پریشر ڈالنا چاہیے کہ وہ اپنے سائن کیے گئے معاہدے کو، ڈیل کو پورا کرے۔ تم گلی کے نکڑ پر کھڑے ہوئے کوئی فالتو انسان نہیں ہو جو ہر کسی کو گالی دیتا ہو یا اپنی باتوں سے تم اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتے ہو۔ دوستو، نیتن یاہو نے رات کو سیکیورٹی مشوروں کے بعد 8 ٹرکس کو، موبائل ہومز کو اور ہیوی انجینئرنگ ایکوپمنٹس کے ساتھ جو تمام ٹرکس کانوائے آ رہے تھے انہیں غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ نیتن یاہو کا یہ فیصلہ اس وقت آیا ہے جب یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ حماس کی طرف سے اسرائیلی ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے جو ڈیڈ لائن تھی اس پر کیا کرنا ہے۔ مطلب ٹرمپ نے کہہ دیا تھا نا کہ سیٹرڈے تک سب کو ریلیز کرنا ہوگا حماس کو، انہوں نے کرے 3، انہوں نے کہا کہ آپ اسرائیل دیکھ لیں، مطلب ہماری تو پوری حمایت ہے آپ کو۔ دوستو، ٹرمپ چاہتے ہیں کہ حماس کے ساتھ اگریمنٹ کو بدلا جائے تاکہ تمام ہوسٹیجز کو ایک ساتھ رہا کروایا جا سکے۔ غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے نیچے دبی ہوئی لاشوں کو نکالنے کے لیے 500 ہیوی مشینری اور بے گھر لوگوں کے لیے 60,000 موبائل ہومز بھیجنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پہلے فیز کی ڈیل کے تحت ایک بھی نہیں بھیجا گیا، یا بھیجے تو بہت، میں بتا رہا ہوں اب تک ایک بھی ہیوی مشینری غزہ نہیں پہنچی۔ صرف 5 بلڈوزر داخل ہونے کی اجازت ملی ہے، نہ موبائل ہوم آئے نہ ہیوی مشینری آئی۔ یہ سچویشن غزہ کے لوگوں کے لیے ایک اور بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس بن رہی ہے، جبکہ ہزاروں لوگ اب بھی ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہیں۔ چلیے اب کچھ اور خبروں کا رخ کر لیتے ہیں۔ سیریا کی پہلی خبر ہے، سیریا کے پریزیڈنٹ احمد الشرا ادلب پہنچے۔ ادلب وہ جگہ جہاں سے یوں سمجھیے کہ یہ جو بغاوت ہوئی اور یہ جو نیا نظام بنا اور نئی حکومت قائم ہوئی بشار الاسد کے بعد، وہ ادلب ہی شہر تھا جہاں سے یہ ایک اسپارک، ایک شرارہ، ایک چنگاری بھڑکی تھی، یہیں سے شروعات ہوئی تھی۔ اور ادلب وہ شہر بھی ہے، وہ ریجن بھی ہے جہاں بہت وقت احمد الشرا نے گزارا۔ تو وہ اب یہ ان کی انٹرنل پہلی وزٹ تھی۔ ابھی تک یہ دمشق میں رہ کر سارا نظام سنبھال رہے تھے، حکومت کیسے کرنا ہے، کس کو رکھنا ہے، کیا کچھ۔ اب یہ پہلی بار سیریا میں نکلے ہیں۔ سیریا سے باہر تو چلے گئے لیکن سیریا کے اندر یہ پہلی بار نکلے ہیں۔ سیریا
کہ جو شرح ہیں پریزیڈنٹ، انہوں نے ادلب جا کر لوگوں سے ملاقات کی. وہاں سارے لوگ ضعیف بچے نوجوان ان سے ہاتھ ملانے کو بے قرار دکھے. اور ادلب نارتھ ویسٹ کا پروونس بھی ہے سیریا کے، اور یہ بڑی اہم جگہ ہے. تو فی الحال احمد الشراب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی عوام کے بیچ بھی جا کر یہ پیغام دینے کی کوشش کریں کہ سیریا خانہ جنگی کے ایک لمبے دور کے بعد، سول وار کے ایک لمبے دور کے بعد واپس ترقی، خوشحالی اور امن کی پٹری پر لوٹ رہا ہے. ایران ایک فرینڈلی اسٹیٹ ہے، ایک ہمارا دوست ملک ہے، ہمارا بھائی ہے، یہ کہا ہے حزب اللہ نے. اور حزب اللہ کی طرف سے، حزب اللہ کی پولیٹیکل ونگ کی طرف سے بیان دیا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو کنٹرول ہے لبنان کے اوپر، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ لبنانی حکومت کو یا لبنان کی عوام کو اپنی مٹھی کی گرفت میں جکڑ کر رکھیں اور اپنے فیصلے ان کے اوپر تھوپیں، تو یہ ہوگا نہیں. ہم اسے مسترد کرتے ہیں، ہم اسے رد کرتے ہیں، ہم اسے ٹھوکر مارتے ہیں. لبنان کی عوام کبھی بھی اسرائیل اور امریکہ کے بنائے ہوئے غلط اور فیصلوں کے حساب سے نہیں چلے گی. حزب اللہ نے کلیئر کیا ہے اور یہ کہا ہے چونکہ جو ایران سے آ رہی فلائٹس کو روکا گیا، لبنان میں لینڈ نہیں ہونے دیا گیا، لبنان کی حکومت بیروت میں لینڈ نہیں ہونے دیا گیا، لبنان کی حکومت اسرائیل اور امریکہ کے اگر اثر میں آ رہی ہے تو یہ سمجھ لے کہ یہ ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اور ایران وہ ملک ہے جس نے ہر حال میں لبنان کی مدد کی ہے، لہٰذا لبنان اور ایران کے بیچ دوستانہ رشتے ہیں اور بھائیوں جیسے رشتے ہیں. ہم ایران کے ساتھ ہیں. ایک طریقے سے حزب اللہ کی طرف سے یہ کہہ دینا، اپنی حکومت سے یہ بتا دینا ہے کہ اگر ہمیں ایران کے لیے لڑنا پڑا تو ہم تم سے خود اس ملک میں لڑیں گے. ہم نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ اسرائیل نے ایک اسٹرائک کر کے رفح میں لوگوں کو مارا. ایسا نہیں ہے کہ صرف رفح میں ہوئی ہو ایئر اسٹرائک، لیبنان کے حصوں میں بھی ہو رہی ہے. غزہ اور لیبنان کچھ ہو، ہر جگہ سیز فائر کا وائلیشن اسرائیل کا شوق ہے. ایک بار پھر سے اسرائیل نے ڈرون سے اسٹرائک کر کے 3 لیبنانیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کا قتل کر دیا. اور یہ تینوں لیبنانی سویلینز تھے، عام شہری تھے. یہ ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی کی ہیڈ لائن کہتی ہے. اور اس حملے میں 4 اور لوگ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیل بار بار کہتا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے لوگوں کو نشانہ بنایا، اس نے حزب اللہ کے کمانڈر کو نشانہ بنایا، اور یہ سب لوگ اسرائیل کے لیے خطرات ہیں. خیر، بات ہے یوکرین اور رشیا کی جنگ کی، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ روس نے بارڈر لائن جو ہے کورسک ایریا کی، اس میں جو ہے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اور پچھلی ایک دن میں یوکرین کے لگ بھگ 280 فوجی روس کے حملوں میں روس سے مقابلہ کرتے پر مارے گئے ہیں. اس فرنٹ لائن ایریا میں جب سے جنگ ہوئی ہے شروع روس اور یوکرین کے درمیان، تب سے اس ایریا میں 60,780 فوجی یوکرین کھو چکا ہے. یہ روس کا دعویٰ ہے. 363 ٹینک یہیں تباہ ہوئے ہیں اور رشیا کو بڑے زمین پر جو ہے وہ قبضہ کرنے میں کامیابی ملی ہے. یہ رشین ڈیفنس منسٹری کا بیان ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.